अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज 1 रमज़ान 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल फ़ज़ीलतुश शेख अली उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह का और स्टूडियो में मौजूद अब तमाम मर्द ख़वातीन और बच्चों का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ़ मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलिफ़ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलमा और स्पीकर्स के दीनी और इस्लाही बयानात प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही साथ इस्लामिक Q&A, इंटरैक्टिव सेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक काउंसलिंग वगैरह भी किए जाते हैं और फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शरही सवालात या मसाइल आज के आलिम के मखसूस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए किए जा सकते हैं। नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आप सबको तसल्ली बख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ टीवी के शोबे ख़वातीन आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा की निगरानी में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए जाते हैं। आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा हर रोज़ 4:45 से 5:30 45 मिनट्स ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कनेक्ट करते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलिफ़ इस्लामिक एकेडमी की जानिब से तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 70 से ज़्यादा तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें कुरान, सीरतुन नबी, स्टोरीज ऑफ सहाबा और हिफ्स का भी शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद तफसीलात के लिए फ्रंट ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुम्मा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और सरमाह के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर प्लांट्स के अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, लीगल गाइडेंस टू लॉ स्टूडेंट्स भी दिए जाते हैं। एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब के लॉ से मुतालिक वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर फ़ज़ीलतुश शेख अली उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। आप उमराबाद से 2014 में फ़राग़त हासिल किए हैं। उसके बाद आपने मदीना यूनिवर्सिटी जो कि सऊदी अरेबिया में है उसमें से 2023 से फ़राग़त हासिल किए हैं और मुख्तलिफ़ मदारिस में आप अक़ीदे के दर्स और ख़ुतबात भी देते हैं। अब आप फ़िलहाल अपना ऑनलाइन मदरसा चलाते हैं जो कि सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है और भी दीगर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आप दीन की खिदमत करते रहते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें बउनवान रमज़ान कैसे गुजारें। फ़ज़ीलतुश शेख अली उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम सामिईन व सामिआत और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस माह मुबारक के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हम तमाम को सेहत व आफ़ियत से रखें। हर बीमारी और बला और मुसीबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फ़रमाएँ। यकीनन रमज़ान मुबारक महीना है, रहमतों, बरकतों, तक़वे का महीना है, जहन्नम से आज़ादी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का ये महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रमज़ान जब आता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम को मुबारकबाद पेश करते रज़ियल्लाहु अन्हुम, फरमाते क़द जाअकुम रमज़ानुन शहरुन मुबारकुन, तुम पर रमज़ान मुबारक आ चुका है। इफ्तरदल्लाहु अलैकुम सियामहु, इस माह के रोज़े अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। और फरमाया तुफ्तहु फ़ीही अबवाबुल जन्नह, इस माह में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی بابرکت ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کے برکات سے، خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ حضرات و خواتین اسلام، ایک ایمان والے کو اس حدیث کو سننے کے بعد دل کے اندر خوشی محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں رمضان کے خصائص اور فضائل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو مسلمان کئی گروہ میں، کئی جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑا مجموعہ وہ ہے جن کا سارا رمضان بازاروں میں گزرتا ہے، ایک بڑی جماعت، مرد و خواتین، بچے، ہر کوئی سارا رمضان بازاروں میں گزرتا ہے، کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں، بس ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، کیسے گھومیں اور کیسے خرید و فروخت کریں، کیسے شاپنگ کریں، اسی میں سارا رمضان ان کا مسابقہ چلتا ہے، اور بازاروں کی زینت بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اور ایک گروپ وہ بھی ہے مسلمانوں کا، خصوصاً نوجوانوں کا، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کا سارا ٹارگیٹ رمضان کا کھیل ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک مختلف قسم کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، اور بھی مختلف قسم کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنا قیمتی وقت کھیل میں برباد کر دیتے ہیں۔ صبح کے جو برکتوں کا وقت ہے، فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کا وقت ہے، پھر اس کے طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کی نماز، اشراق کی نماز کی جو فضیلتیں ہیں کہ ہمارے جوڑوں کا اس میں صدقہ ہے، اسی طرح جو کوئی اشراق تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، ان تمام ثوابوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھے فوراً گراؤنڈ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، میدان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے 2 گروپ سے پیسے لے کر کھلانا یہ حرام ہے، جوا ہے، جائز نہیں ہے، پھر انعامات رکھے جاتے ہیں۔ بہرکیف نوجوانوں کا سارا رمضان اسی میں گزر جاتا ہے، اور بعض اسلام کے دشمن ایسے بھی ہیں، رمضان کی اہمیت اور رمضان کی قیمت انہیں معلوم ہے، لہٰذا وہ کیا کریں گے، رمضان جیسے ہی شروع ہوا، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو اس مبارک مہینے سے محروم کرنے کے لیے مختلف فلمیں ریلیز ہوں گی، خصوصاً رمضان کے اس مہینے میں، تاکہ مسلمانوں کو ان میں مشغول کر دیا جائے اور اس مبارک مہینے سے انہیں غافل کر دیا جائے۔ تو ایسے اسلام دشمنوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تیسرا گروپ مسلمانوں کا، تیسری جماعت وہ ہے جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے اوقات کو مرتب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، تراویح اور قیام اللیل کے لیے۔ اپنا سارا رمضان کا ان کے پاس شیڈیول ہوتا ہے، ان کا وقت مرتب ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کا ان پر احسان ہوا۔ مسلمانوں کی ایک گروپ وہ بھی ہے، چوتھا گروپ وہ بھی ہے جن پر کئی رمضان گزر گئے، کئی رمضان گزر رہے ہیں، لیکن ان کے حالتوں کی اصلاح نہیں ہوتی، ان کے لیے رمضان ویسے ہی جیسے غیر رمضان تھا، نہ اللہ کی عبادت سے ان کا کوئی شغف ہے، اور اس ماہ کی جو عظیم رات ہے لیلۃ القدر، ایسے لیلۃ القدر کئی ان پر گزر جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی محرومی ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے حق میں بد دعا دی جس پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے اس پر اللہ کی لعنت ہے، بدبخت ہے ایسا شخص۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا۔ تو مسلمانوں کو اس ماہ کی عظمت، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کا شروع رات، اس ماہ کی پہلی رات سے ہی خیر و برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، رمضان کی پہلی رات سے ہی شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ینادی منادن، اور فرشتہ آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کو پھیلانے والے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے پھیلانے والے، شرک اور کفر کو، بدعات کو پھیلانے والے، مسلمانوں کو اس ماہ سے غافل کرنے والے، اپنے شر سے رک جا، اپنے آپ کو روک لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین اس ماہ میں بہت سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور وہ ہر رات سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر رات اللہ رب العالمین جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ میں اپنے نفسوں کی اصلاح کریں، اپنے اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رکھیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے طوبیٰ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو رمضان سے پہلے اپنے حالتوں کی اصلاح کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے نفسوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کے اوقات کو، اپنے اوقات کو عبادات کے لیے مرتب نہیں کریں گے، یقیناً ہم اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا صیام شہر صبر، یعنی یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہوگا، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوگا۔ علماء نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور طلوع فجر سے لے کر، فجر کی اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھتے ہیں اور کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے۔ صبر کی دوسری قسم جسے علماء نے کہا وَالصَّبْرُ عَلَىٰ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ يَدَعُو طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری خاطر اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اور اپنے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے شہوات کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً گناہ سے بچے ہوئے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم والصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے اس تقدیر پر راضی رہنا، صبر کرنا۔ ایک مہینہ انسان طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا رہتا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا صبر ہے۔ بہت سے مسلمان جنہیں رمضان کی اہمیت یا پھر دین کا علم نہیں ہے، وہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، ان کی زبان پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا مہینہ ہے کہ جس میں پورا مہینہ ہمیں بھوک اور پیاس سے رکے ہوئے رہنا پڑتا ہے۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراضگی ہے. ایک ایمان والے کو اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. لہذا رمضان میں ان تینوں صبر کے جو اقسام ہیں تینوں ایک انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. یقیناً جس کے اندر یہ تینوں صبر پائے جائیں یقیناً اللہ رب العالمین کا اس پر بہت بڑا احسان ہوا. حضرات و خواتین اسلام، ہمیں اس ماہ میں بہت سے کام ضرور بضرور کرنا چاہیے. اس کے مقام کو، اس کے عظمت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلا اور ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ کے مقام اور اس ماہ کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے مقام کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنے اوقات کو مرتب کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ نصیب فرمایا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں انہوں نے رمضان کو پایا، لیکن اس سال وہ لوگ اس ماہ سے محروم ہو گئے، انتقال کر چکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ کی توفیق عطا فرمائی. لہٰذا اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو مرتب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن کی تلاوت، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور روزوں کی حفاظت کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. دوسرا اہم کام اس ماہ میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں. یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے. کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، خطا کار ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان سے پہلے اپنے حالتوں کی اصلاح کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر اس قدر وہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے ہیں کہ پھر کبھی رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے، کبھی رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو وقتیہ طور پر توبہ کرتے ہیں. ان کی توبہ یا پھر ان کا روزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. جیسے ہی سورج ڈوب گیا اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی. گٹکا، سگریٹ اور بھی جھوٹ، دھوکہ بازی اور بھی ہر وہ برا کام شروع کر دیتے ہیں جسے اسلام نے حرام کیا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. علماء نے توبہ کی 4 شرطیں بتلائی ہیں. جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تو اس کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا، جسے توبۃ النصوحہ قرآن نے کہا ہے. پہلی شرط یہ ہے الندم علی فعل الذنوب، کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں. ہم جو گناہ کیے ہیں اس پر ہمیں نادم ہونا چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے العزم علی عدم العودۃ الیہا، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا پختہ عزم، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے الاقلاع عنہا تماماً، اس گناہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھیں اور ان تمام اسباب سے دور رہیں جو اس گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور بھی کئی ایسے اسباب ہیں جو انسان کو فحشی کی طرف، گناہ کی طرف، بے حیائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں. ان تمام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھیں. یہ تیسری شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بہت بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ اسباب بھی مت اختیار کرو جس کی وجہ سے تم زنا کے قریب جا سکتے ہو. وہ راستے، وہ اسباب تمام کے تمام اس کو بند کرنا چاہیے. تو تیسری شرط کیا ہے کہ وہ اسباب جو ہمیں گناہ کی طرف دوبارہ لے جائیں گے ان تمام سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھنا.
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر گناہ حقوق العباد سے ہو، بندوں سے اس کا تعلق ہو، تو پھر فوراً ان سے معافی مانگنا چاہیے. کسی کا ہم نے مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو ناحق گالی دی ہے، کسی کی بے عزتی ہم نے کی ہے، کسی کی غیبت ہم نے کی ہے، کسی کو ہم نے مارا ہے، کسی پر ہم نے کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، تو پھر یہ حقوق العباد ہے. ان بندوں سے معافی مانگنا چاہیے اور ان کے حق انہیں لوٹانا چاہیے. یہ 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائے گی، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ قبول کرے گا اور یہ شخص اپنی توبہ میں سچا ہے. اس ماہ میں کرنے کا اہم کام، تیسرا اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں. روزوں کی حفاظت میں اور ثواب میں ہر کوئی ایک درجے کا نہیں ہوتا، مختلف درجات کے ہوتے ہیں. فجر کی اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بھوکے اور پیاسے میں سب ایک ہے. بھوک اور پیاس میں، کھانے پینے سے رکنے میں ہر کوئی ایک ہے، لیکن درجات میں پورے ایک نہیں ہوتے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو الصائمین اعظم اجرا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اجر والے روزے دار کون سے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرہم للہ ذکرا، روزے داروں میں سب سے اعلیٰ درجے والے وہ ہیں جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے داروں کے درجات بھی مختلف ہیں. جو جس قدر اپنے روزے کی حفاظت کرے گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائے گا، قرآن کی تلاوت میں لگائے گا، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائے گا، وہ درجات میں بلند ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو صرف سحری کرتا ہے اور سو جاتا ہے اور ظہر اس کی ضائع ہو جاتی ہے، عصر اس کی ضائع ہو جاتی ہے. تو وہ شخص درجے میں بلند نہیں ہو سکتا، برابر کا نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف سحری کرتے ہیں اور فجر کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو سیدھا اپنے آفس کے ڈیوٹی کے ٹائم پر اٹھتے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی محرومی ہے. اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو سحری کیے، فجر پڑھے، سو گئے، تو پھر سیدھا افطار میں اٹھتے ہیں، باقی سب نمازیں ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ سب درجات میں بلند نہیں ہو سکتے، ایک لیول کے نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں. ہم پر جس طرح روزہ فرض ہے، ٹھیک اسی طرح ہم پر نماز بھی فرض ہے، لہٰذا نمازوں کو ضائع نہ کریں. چوتھا اہم کام اس ماہ میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ روزہ ثواب کی نیت سے رکھیں، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے یا عادت کے طور پر نہیں. لوگ رہ رہے ہیں اس لیے میں رہ رہا ہوں، میرے گھر والے رہ رہے ہیں اس لیے میں رہ رہا ہوں، میرے رشتہ دار رہ رہے ہیں اس لیے میں رہ رہا ہوں، میرے دوست رہ رہے ہیں اس لیے میں رہ رہا ہوں، یا یہ عادت کے طور پر رہ رہا ہوں. نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. اگر رکھوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، اگر نہیں رکھوں گا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے. اس نیت سے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ایماناً، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر ایمان، اور ثواب کی نیت سے روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے جو اجر عطا فرمائے گا، اور جو اجر عطا فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کے حصول کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے. کیونکہ بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. کیا مطلب ہے کہ بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے؟ اس کی مثال علماء نے دی کہ روزے دار کلی کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی لیتا ہے
پانی اس کے حلق تک جاتا ہے، اگر وہ حلق سے نیچے اتار لے تو کون اس کو پوچھنے والا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون اس کو دیکھنے والا ہے؟ وہ جو روزے دار جو اپنے حلق تک پانی لے کر واپس کلی کر دیتا ہے، تھوک دیتا ہے، اس پانی کو باہر نکال دیتا ہے، اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتا، یہی مطلب ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ بند کمروں میں اگر کوئی کھا لے تو کون دیکھ رہا ہے، لیکن بندہ اللہ سے ڈر کر کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا الصوم سر بین العبد و ربہ، روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اس راز کو اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے۔ اگر حلق تک پانی جا رہا ہے بندے کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کے خوف سے پانی کو باہر نکال دیتا ہے، اسی لیے کہا کہ یہ روزہ راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہے، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمدہ کھانے اپنے پاس رکھ کر کھانے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے دار فجر کی اذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کی اطاعت پر قائم ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، اس لیے اسے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے سامنے اچھی چیزیں ہوں تو وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اصل اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سارا دن اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا ہوا رہتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ آپ نے ابھی حدیث سنی کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ جب وہ اپنے رب کے پاس اس اجر کو دیکھے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے روزے دار سے وعدہ کیا ہے، اس اجر کو، اس ثواب کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ اس ماہ میں کرنے کا اہم کام، پانچواں اہم کام یہ ہے کہ روزوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس روزوں کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ علماء نے کہا وہی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے نور میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے علم کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کریں، ترجو ثواب اللہ، اور اللہ کے پاس جو اجر ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی اطاعت کریں۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اللہ کے نور میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں ہم گناہوں سے بچیں۔ وَتَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ سلف صالحین نے تقوی کی تعریف کی ہے۔ ہم سارا سال کھاتے پیتے ہیں، لیکن رمضان میں کچھ محدود اوقات تک ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے رکے ہوئے رہتے ہیں، رکے ہوئے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی تقوی ہے، لیکن روزوں کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو دور رکھنا نہیں ہے۔ روزوں کا اصل مقصد تقوی ہے، اور یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ صیام کہا جاتا ہے الامساک، روزے کا مطلب عربی میں صیام، اور اس کا معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ علماء نے کہا کہ ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، جو 30 دن یا 29 دن ہوتا ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو ہم پر ساری زندگی فرض ہے، ہم پر ساری زندگی فرض ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ ہے
اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. یہ روزہ ساری زندگی موت تک ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کریں, اللہ کے محرمات سے ہم دور رہیں. یقیناً یہی روزہ ہے اور یہی رمضان کے روزوں کا مقصد ہے اور یہی تقویٰ ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے. تو روزے کا اصل مقصد کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے, بلکہ روزے کا بنیادی مقصد برے اعمال سے اپنے آپ کو روکنا ہے, برے اعمال سے اپنے آپ کو روکنا ہے. ورنہ ایک انسان کھاتا پیتا نہیں ہے, صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, لیکن جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, لوگوں سے لڑ رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, ظلم اور ستم زمین پر فساد مچا رہا ہے, تو ایسا شخص روزے دار نہیں, یہ صرف بھوکا اور پیاسا ہے. اور اللہ رب العالمین کو ایسے بھوکے پیاسے شخص کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کے پاس اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے بھوک اور پیاس کی. لہٰذا روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے, اور تقویٰ وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کا استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. یہ تقویٰ ہے. اس ماہ میں کرنے کے چھٹا اہم کام یہ ہے, اس ماہ کا جو قرآن سے گہرا تعلق ہے اس قرآن کو ہم کثرت سے پڑھیں. یہ ماہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سناتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اس دنیا میں, تو اس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن سنایا. سلف صالحین فرماتے ہیں انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. یہ مہینہ اللہ کی قرآن کی تلاوت, کتاب اللہ کی تلاوت کا مہینہ ہے, اور محتاجوں کو, روزے داروں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. لہذا اس ماہ میں کثرت سے قرآن کو پڑھیں. سلف صالحین اس ماہ میں 1 دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے, کوئی 3 دن میں قرآن کو ختم کرتا تھا, کوئی 1 ہفتے میں قرآن کو ختم کرتا تھا. بعض سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے, یعنی 1 دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے. علماء نے کہا کہ جو افضل اوقات مہینے ہوتے ہیں یا مقامات ہوتے ہیں وہاں پر قرآن کو کثرت سے ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے رمضان ہے, مکہ اور مدینہ ہے, ایسے مقامات یا ایسے مہینوں میں قرآن کو کثرت سے ختم کرنے میں یا 1 دن میں قرآن کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, اس میں کثرت سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, کچھ صفحات پڑھتے ہیں, پھر بیزار ہو جاتے ہیں, یا پھر شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے, یا ہمارا نفس ہمیں اس سے غافل کر دیتا ہے اور ہم قرآن کو بند کر دیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہم فضول کاموں کے لیے بیکار کے فونز میں جتنے بھی بیکار کی چیزیں رہتے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو, اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. لہٰذا اس ماہ میں 7 اہم کام ہمیں ضرور بضرور کرنا چاہیے. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت. قرآن کو کثرت سے پڑھیں, اس کے معنی اور مفاہیم میں غور و فکر کریں, اس کے اندر تدبر اور تفکر کریں, اور قرآن کے کچھ سوروں کو کم سے کم یاد کریں. ہر مسلمان کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے. مرد, عورت, بچے, بوڑھے, ہر کسی کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بضرور یاد ہونا چاہیے. کم سے کم 30واں پارہ ہم یاد کریں. یہ ماہ میں 30 دن ہمارے پاس ہے. ان 30 دنوں میں ہم
ایک پارہ یاد ضرور بضرور کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں بہت سے سورے یاد نہیں آتے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا عیب ہے مسلمان کے لیے۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کے لیے نازل کیا ہے، اس کی تلاوت کے لیے ہم پر نازل کیا ہے، ہم اس کی تلاوت سے محروم اور اسے ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ سورے اگر ہمیں یاد نہیں ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ عزم کریں کہ اس ماہ میں قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے کچھ نہ کچھ سورے ہم ضرور بضرور یاد کریں۔ دوسرا اہم کام اس ماہ میں کرنے کا روزوں کی حفاظت ہے۔ روزوں کی حفاظت ابھی ذکر گزر چکا ہے کہ روزوں میں ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جس سے ہمارے روزے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسرا اہم کام قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام ہے۔ امام کے ساتھ باجماعت مساجد میں قیام اللیل کا تراویح کا اہتمام کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے دن میں 2 وقت گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک روزے کی حالت میں اور دوسرا رات میں جب ہم قیام کرتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں قیام کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرماتا ہے اس ماہ میں، ایک صبح کے وقت جب ہم روزہ رہتے ہیں اور ایک رات کے وقت جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتے ہیں۔ چوتھا اہم کام اس ماہ میں صدقہ و خیرات ہے۔ ہم اپنے غریب بھائیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور ان کی محتاجی کو ہم نظر میں رکھیں، ان کی ضروریات کو نظر میں رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم پر افسوس یہ ہے مسلمانوں پر، غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ دیکھیں جب غیر مسلمین کے تہوار آتے ہیں تو مالز والے، غیر مسلم کے جتنے بھی شاپس ہوتے ہیں، وہ لوگ پرائس کم کر دیتے ہیں، قیمتیں کم کر دیتے ہیں، تاکہ ان کے جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ لوگ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ لیکن ہم پر افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے، مسلمان ہر چیز کے ریٹ دگنا کر دیتے ہیں، پرائسز دگنا کر دیتے ہیں، تاکہ مسلمان ان خوشیوں میں شامل نہ ہو سکے، جو غریب طبقہ ہے وہ ان خوشیوں میں شامل نہ ہو سکے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کی یہ حالت ہے، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم کہا کہ یہ آپس میں رحم دل ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشفق اور مہربان ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان میں فضول میں قیمتوں کو نہ بڑھائیں، خصوصاً وہ طبقہ جو ہر روز کمانے والا ہے، وہ بھی مسلمان جو مالدار مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکے۔ لہٰذا اس کا خصوصی طور پر مسلمانوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی صدقہ و خیرات، اور اپنے پڑوسیوں میں یا پھر وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے ہیں ان پر ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ پانچواں اہم کام اس ماہ میں کرنے کا علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے، لہٰذا ہمیں اس ماہ میں خصوصی طور پر دین کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، رمضان کے مسائل کا علم ضرور بضرور حاصل کرنا چاہیے۔ چھٹا اہم کام روزے داروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزے داروں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر یہ کام کرنا چاہیے۔ اور ساتواں اہم کام صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ضروریات میں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سارا سال گزر جاتا ہے، رمضان ان پر گزر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے
قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، خالاؤں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ایک ایمان والے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی ایسے ہیں تو توبہ کریں اور اپنے حالتوں کی اصلاح کریں اور اپنے رشتہ داروں سے جائیں، بات کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ آگے والا کتنا بھی ہمارے ساتھ قطع تعلقی کریں، ہم سے ناراض ہو، ہم سے بات نہ کریں، پھر بھی ہم اللہ کی خاطر اس سے بات کریں، اس سے ملاقات کریں اور رشتہ داری کو قائم رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ صلح رحمی وہ نہیں کہ ہم سے جڑتے ہیں ہم اس سے جڑیں، بلکہ صلح رحمی وہ ہے کہ جو ہم سے کٹیں ہم ان سے جڑیں۔ تو ہم سے جو کٹ جاتے ہیں ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، ہم ان سے جڑنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، وہ میرے گھر کو آئے گا تو میں اس کے گھر کو جاؤں گا، یہ صلح رحمی نہیں ہے۔ بلکہ جو ہمارے گھر کو نہ آئے، جو ہمیں سلام نہ کریں، جو ہماری مصیبتوں میں ہمارا ساتھ نہ دے، ہم ان کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ دیں، ہم ان کے گھر پر جا کر ان کی خیر اور ان کی کیفیت لیں، یہ صلح رحمی ہے۔ آخر میں اس رمضان کی جو خصوصیات ہیں، جو فضائل ہے، اگر ہم جان لیں گے تو یقیناً یہ رمضان کیسے ہم گزاریں گے اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوگی۔ سب سے پہلے اس رمضان کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ رمضان، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم معجزہ ہمیں عطا فرمایا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جس میں قیامت تک آنے والوں کی اصلاح ہے اور عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس ماہ کی خصوصیات میں، فضائل میں یہ ایک فضیلت ہے اور بہت ہی اہم فضیلت ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا۔ دوسری اہم فضیلت اس ماہ کی یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ سارا رمضان، سارا مہینہ رہتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور یہ سلسلہ سارا رمضان رہتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کی سرکشی کم ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھوں کو ان کے گلوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مساجد بھری ہوئی رہتی ہیں، لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پر احسان ہوا اور شیاطین کے شر سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو کئی مہینوں سے، کئی ہزار مہینوں سے بہتر اور برتر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کو پانے کی جستجو کرنی چاہیے اور اگر اس رات تک ہم پہنچ گئے، پا لیے، تو پھر اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت، قیام اللیل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، توبہ، استغفار، مکمل ہر وہ نیکی جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں روزہ اور قیام کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ ساتویں خصوصیت اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا ہم میں سے جو مالدار ہے، اللہ نے جسے مال کی توفیق نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس ماہ میں ضرور بضرور عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے، یا پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ 9ویں خصوصیت، اس ماہ میں کثرت سے روزے داروں کو افطار کرائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر اجر دے گا اور کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو روزے دار کو افطار کرائے گا اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو دے گا اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ افطار کرانے کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانا پکانا، کھلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک کھجور بھی دے دیتے ہیں، اس کھجور پر اگر کوئی روزہ افطار کرتا ہے تو اس پر بھی آپ کو برابر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ہمارے اجر کا انحصار ہمارے نیتوں پر ہے، ہمارے نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا عمدہ سے عمدہ کھانا کھلانا پکانا یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ اچھی چیز اس وقت ہے جب ریاکاری نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اگر اس کا شیوا ہے تو ہم صرف ایک کھجور دے دیں اللہ کی خاطر، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ آدھا کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے۔ اگر آدھا کھجور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن انسان کی نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو اس آدھے کھجور کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین اس ماہ کی خصوصیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔